अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मशहूर कहावत है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। वही हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल में है। पीटीआई के पांच सीनियर तरीन रहनुमा इमरान खान साहब को खत लिख कर बता रहे हैं कि मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं, जबकि पीटीआई क़यादत का फुल बेंच प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर रियासत को चैलेंज करते हैं कि सूबाई हुकूमत गिरा कर दिखाएं और साथ ही कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे और गोली के बदले गोली चलाएंगे। जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। पूरी कौम और पूरी दुनिया सुन ले इसको कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ। तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, फिर ये पहले की तरह गोलियां मारेंगे तो इस दफा उससे बंदोबस्त भी करेंगे। आर्मी ये है कि गंडापुर साहब ये बढ़ के पहले भी मार चुके हैं कि इस्लामाबाद आएंगे और अडियाला से अपने लीडर को छुड़ा कर ले जाएंगे, मगर जब इस्लामाबाद आते हैं तो कारकुनान को छोड़कर खुद गायब हो जाते हैं। पीटीआई क़यादत के एहतजाज के नारे और हुकूमत को टफ टाइम देने की बातें अपनी जगह, मगर हकीकत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान बता चुकी हैं कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं। अब क़यादत लाख कहे कि बानी के बगैर कुछ नहीं हो सकता और वो माइनस भी नहीं हो सकते, मगर इमरान खान साहब के बगैर बजट भी पेश हुआ और पास भी हो रहा है और सूबे के मामला भी चल रहे हैं, मगर क़यादत इस काबिल भी नहीं है कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट को इतना मजबूर कर सके कि इमरान खान से उनकी मर्ज़ी के लोगों की मुलाकात ही हो जाए। अब बानी की रिहाई तो दूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सूबाई हुकूमत बचाने के लाले पड़ चुके हैं। इसके लिए पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान से बात की और उन्होंने हुकूमत गिराने या बचाने की किसी भी मुहिम का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया, जबकि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अगर अपोजिशन के वोट पूरे हो जाते हैं तो सूबाई हुकूमत की तब्दीली अपोजिशन का आईनी हक है, मगर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने इस बात की तरदीद की है कि KP हुकूमत गिराने में वफाक का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की भी दावत दी और कहा कि मुज़ाकरात हमेशा सियासी क़ुव्वतों के माबैन होने चाहिए और होते हैं। कहीं और मुज़ाकरात करने की आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत का कहना है कि हुकूमत महज ज़बानी तौर पर मुज़ाकरात का कहती है, अमली तौर पर कुछ नहीं करती। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो फिर इमरान खान साहब तक हमारी रसाई दे ताकि हम उनके साथ मुशावरत के बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ा सकें। अब एक जानिब मुज़ाकरात की बात और दूसरी जानिब 10 मुहर्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है। पीटीआई क़यादत को अपनी सियासी बका और इमरान खान की रिहाई का चैलेंज दरपेश है, जिसे वो बाय हुक और बाय क्रुक हासिल करना चाहते हैं, मगर देखना ये है कि मौजूदा सियासी बहरान क्या मुल्क गिर किसी जारहाना एहतजाजी तहरीक को बर्दाश्त कर सकता है या फिर मुज़ाकरात से मामला हल हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे। पैनल में अपना इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट आमिर इलियास राना साहब ने, इनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट शौकत पराचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आमिर इलियास राना साहब, मुझे बताइएगा कि हम एक तरफ देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि 10 मुहर्रम के बाद हम एहतजाज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और फोमोस्ट चीज़ है वो डिस्कस करना चाहती हूँ। अलीमा खान साहबा का बयान सामने आ रहा है, वो कह रही हैं कि इमरान खान पे भरपूर प्रेशर है कि मौजूदा सेटअप को चलने दें, उन्हें एक्सेप्ट करें यानी गवर्नमेंट को, और फिर 9 मई पे माफ़ी भी मांगे। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो थोड़ी बहुत सज़ा होगी, उसके बाद रिलीफ दे दिया जाएगा। अभी ये एक तरफा स्टोरी है, लेकिन आप समझते हैं कि जो वो कह रही हैं ये पॉसिबल भी है? नहीं, ये तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, कोई 23-24 मई से मैं ये बात बता रहा हूँ कि बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र और सलमान अकरम राजा मिले थे इमरान खान से, और ये बिल्कुल बात थी और उसमें ये ऑफ़र मौजूद थी कि एक नून लीग का बंदा होगा, एक पीटीआई का होगा और एक इस्टेब्लिशमेंट का होगा, और आप बात करें, सिलसिला बढ़ाएं। 9 मई तो स्टेट का फैसला है ना कि जी इस तरह तो फिर हर बंदा आके हमला करेगा। एक सजाएं होनी है, उसके बाद जमानतें हों, कुछ हो, बरी हो जाएं। अभी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 लोगों को बरी किया है, जिसमें 11 लोगों में एक MNA भी थे उनके सिवा, चित्राल वाले जिनको सज़ा हुई थी, वो लोग मफरूर हैं जो पेश हो गए थे तो हो गए बरी। ये तो कानून का एक सिलसिला ना, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल थी और इमरान खान साहब ने कहा मैं बिल्कुल नहीं मानता, जबकि ये ऑफ़र तब आई थी जब इमरान खान ने आमादगी जाहिर की थी। उन्होंने एकदम टर्न लिया, अपनी आदत के मुताबिक चक्कर खा लिया, बल्कि यू टर्न तो छोटा होता है, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो सिर्फ बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। और उसके बाद उन्होंने इन्हें बादशाह भी डिक्लेयर किया, 2 दफ़ा किया, और मामला अब कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। अब अलीमा खान साहिबा वो बातें बता रही हैं जो मैं आपको मई की बता रहा हूँ
یہ بات ہوئی تھی، لیکن اب تو ان سے کوئی کسی کا رابطہ نہیں ہے، کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو آپشن خان صاحب کو دی گئی ہے کہ وہ معافی مانگ لیں، اور دوسرا یہ بٹ ہم چونکہ اس ٹاپک کو بڑی سنجیدگی سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ ضروری بھی اس لیے کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے ملک میں جو ایک سیاسی بحران ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور عمران خان صاحب کی بھی کچھ ضد انائے ہیں، اور حکومت کی بھی سیمز لائک کہ کچھ ریزسٹنس ہے، کوئی ایک جیسے کہتے ہیں سیچوریشن پوائنٹ ہے جہاں پر حکومت آ کر رک جاتی ہے، مذاکرات کی بات تو کی جاتی ہے. مین وائل ذہن میں سوال یہ ابھر آیا ہے، چونکہ نصر اللہ ملک صاحب اسٹوڈیو پہ موجود ہے میرے ساتھ، بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس پہ دو چیزیں میرے ذہن میں ابھری ہیں. ایک تو اگر عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں 9 مئی کے اوپر تو سیمز لائک کہ پھر قبول کر لیا کہ 9 مئی کیا قبول کر لیا. پھر دوسری چیز یہ کہ اگر عمران خان صاحب مذاکرات میں حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ وہ لیٹر کے بعد کہا بھی گیا کہ خان صاحب بیٹھ جائیں حکومت کے ساتھ، تو پھر حکومت کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جس پہ خان صاحب پہلے دن سے اڑے ہوئے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ میرے خیال میں کافی حد تک تو ان کی سوچ کلیئر ہو چکی ہے. دیکھیں جو 5 بندوں نے خط لکھا ہے جو لاہور میں کہتی ہیں کہ جی حکومت سے مذاکرات کیے جائیں اور پھر اس کے بعد مقتدرہ کے ساتھ بات چیت کی جائے. میرے خیال میں عمران خان صاحب یا ان کی جماعت وہ راضی تھی بات چیت کرنے میں، کوششیں بھی کرتی رہی، لیکن عمران خان صاحب کی خواہشات تھی. کچھ خواہشات کیا تھیں کہ جناب موجودہ حکومت کو رخصت کر دیا جائے، اس کے بعد الیکشن کرا دیں، اور اس کے بعد پھر مجھے وہی سہولت میسر ہو جو ماضی میں مجھے سہولت میسر تھی. تو عمران خان صاحب میرے خیال میں اتنی وہ دوریاں پیدا کر چکے ہیں کہ شاید اب ایک ٹرسٹ کا جو فقدان ہے جس لیول پہ پہنچ گیا ہے، شاید ایسی صورتحال دوبارہ پیدا کبھی نہ ہو سکے. مجھے تو لگتا ہے یہ ہے ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے، لوگ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف جو ہے انہوں نے بھی یہ ساری لائنز کراس کی تھی، پیپلز پارٹی کی لڑائی بہت شدت کے ساتھ تھی. میرے خیال میں اگر آپ تینوں جماعتوں کا کمپیریزن کریں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف، تحریک انصاف نے جتنی لائن کراس کی ہیں شاید دونوں جماعتوں نے کبھی نہیں کی. کبھی ایسا نہیں ہوا. میاں نواز شریف کی جو تقاریر کا حوالہ دیا جاتا ہے، گجرانوالہ میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا 5 کا ٹولہ، پھر باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا، جنرل فیض صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا. یعنی اس قسم کی تنقید ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. ضیاء الحق صاحب کے اوپر بہت پیپلز پارٹی تنقید کرتی تھی، لیکن یہ جو لائنز تھی نا کہ ہم جی ایچ کیو کے باہر جائیں گے، ہم آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہونے دیں گے، ہم فوج کے خلاف کمپین چلیں گے، میر جعفر میر صادق بھی انہیں کہیں گے، پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم عوامی ریلا لے کر جائیں گے اور پورے جی ایچ کیو کو جو ہے ہم اپنے سرنگوں کر لیں گے. یہ لائنز کبھی کسی نے کراس نہیں کی. پھر ملکی سلامتی کے حوالے سے عامر الیاس رانا صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے اداروں کے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ افواج پاکستان کی تو ٹریننگ یہ ہے کہ پاکستان کی خاطر جان بھی قربان، پاکستان سب سے پہلے. یعنی آپ سوچیں کہ کوئی شخص اقتدار سے نکلے، سابق وزیر اعظم ہو، اور عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا ہے. یعنی اس سے بڑی بلیم گیم شاید ہو نہیں سکتی تھی. پھر جو سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا جس طریقے سے امریکی سازش کہ جی امریکی سازش ہے میری حکومت ہٹانے کے لیے، پہلے جتنی خان صاحب نے جو باتیں کی، میں سمجھتا ہوں زبان سے جو ان کی باتیں نکلی شاید ماضی میں کبھی ایسا ہوا نہیں. پراچا صاحب آپ نے اتنا اچھا ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے وائٹ شلوار قمیض کے اوپر، دل تو نہیں چاہ رہا کوئی سخت سوال کروں، چلے میں کوئی نرم سوال کر لیتی ہوں. مجھے بتائیں کہ کیا پروز اینڈ کونز ہیں اگر گورنمنٹ بیٹھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات میں؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس گین کرنے کے لیے تو ہے جو وہ چاہ رہے ہیں، لوز کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور گین کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس میری نظر میں کچھ نہیں. آپ کے پاس کچھ ہے کوئی گورنمنٹ کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ گورنمنٹ کو فائدہ ہو نہ ہو، پی ٹی آئی کو فائدہ ہو نہ ہو، یہ ضرور ہے کہ ملک کا فائدہ ہو. کہ جب تک ہم ڈیوائڈ رہیں گے اور اتنے عرصے سے میں تو اس کو 2013-14 سے دیکھتا ہوں کہ ملک کے اندر ہی لڑائی چل رہی ہے. اور ابھی نصر اللہ ملک صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اپنے لوگ اندر کھڑے ہو کے اگر اپنے ہی اداروں کے خلاف اور ایک جنگ کی صورتحال میں اپنی فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنائیں گے، اس کا فائدہ ضرور دشمنوں کو ہوگا، وہ پاکستان کو نہیں ہوگا. دوسری بات بڑی اہم ہے کہ مذاکرات ضروری نہیں ہے کہ کسی کی شکست ہو اور کسی کا فائدہ ہو. بڑے اچھے الفاظ ہیں انگریزی کے، ون ون سچویشن. ون ون سچویشن بھی ہوا کرتی ہے مذاکرات. مثلا ہمارے سامنے شہید بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے مذاکرات ہوئے تھے WI میں. ان مذاکرات میں پاکستان اس وقت
जो सूरत हाल बनी थी, जो माजी की ज्यादतियां हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर लोगों के साथ, उनका किसी हद तक अजाला हुआ। तो मैं उस यार्ड को अगर देखूं, और उससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था इस मुल्क में। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में कौन नहीं जानता कि 90 में क्या होता रहा, लेकिन वही मियां नवाज शरीफ अभी हयात हैं, अल्लाह उनको और जिंदगी दे, बेनजीर शहीद हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने मिलके सोचा था कि नहीं, अब जो कुछ हम करते रहे जरा मुल्क के लिए कुछ आगे लेके चलें। और आपने देखा कि उसके बाद जब तक ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुकमुका का नारा लगाने वाले नहीं आए, मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने मंशूर पे चला करती हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें वो चलते रहे, एक स्मूथ तरीके से मामलात आगे बढ़ते रहे। और उसमें ये नहीं है कि वो मर्ज हो गए। आपको याद है मेमो गेट स्कैंडल जब बना तो मियां नवाज शरीफ ने पिटीशन दी थी उसके खिलाफ, यानी अपने अपने प्रोग्राम पे वो चलते रहे। तो अभी मैं तो यही कहूँगा कि जरूरी नहीं है कि कोई किसी को दे या किसी से कुछ ले, लेकिन जो रेड लाइन है, अब अली अमीन खान गंडापुर परसों या कल कह रहे थे कि जी हमने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं, फिर वो कहते हैं कि जी ये जो 9 मई था, अभी बात हुई कि 9 मई बहाना था, खान उसका निशाना था। जब एक गलती हुई है, गलती क्या हुई सब जानते हैं, इसमें कोई शक है कि मुनज़्ज़म तरीके से सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। और फिर खान साहब ऊपर से कह रहे हैं कि जी फॉल्स फ्लैग था। अगर फॉल्स फ्लैग था तो आपके लोग वीडियो में क्या कह रहे थे? वो वीडियो तो सामने सबके लोग कह रहे थे कहाँ हैं, ट्रेंड चल रहे थे, चलो चलो कोर कमांडर चलो, ट्रेंड चल रहे थे। इसलिए जो रेड लाइन क्रॉस हुई, गलती तो मानना पड़ेगी। वो पाक फौज के तर्जमान ने, DGISPR ने कह दिया था कि 9 मई से पहले पिछले साल की माफी मांगना होगी। ऊपर से खान साहब ने कहा मुझसे माफी मांगी। ये वही बात है जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि उल्टा पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। यानी पाकिस्तान के अंदर आके आपने मिसाइल गिराए, आपने पाकिस्तान की सॉवरेंटी को वायलेट किया, आपने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, आपने हमसाए के अंदर एग्रेशन की, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। पाकिस्तान तो आपके मुल्क के अंदर नहीं गया, पाकिस्तान ने अपने अंदर से खड़े होके जो मिसाइल मारे, आपके जहाज गिराए, पाकिस्तान ने तो आपकी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को पहल नहीं की। पाकिस्तान जो कुछ आपने किया उसके जवाब में पाकिस्तान ने उन जगहों को खामोश किया। तो ये सिचुएशन अब कोई कहे कि जी वो मुझसे माफी मांगी जाए, जब ये सूरत हाल होगी तो फिर वो गेन और लॉस से हट के फिर वो कॉन्फेडरेशन अगर जारी रहेगी तो मुल्क का नुकसान होगा। मैं तो पाकिस्तान के बारे में सोचती हूँ। हाँ, ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तान पहले आता है, अव्वल है और वही अजीज़ है, लेकिन फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि कुछ थ्रेट्स भी हैं, जैसे कि आमिर राना साहब, KP गवर्नमेंट जा रही है, आज जा रही, कल अली अमीन गंडापुर साहब की वो जो फुल बेंच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो खैर बड़े ही मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि लेकिन सनी देओल की एक फ़िल्म थी जिसमें वो इतने ज़्यादा एग्रेशन में आए हुए थे, शायद अभी नाम याद आ जाएगा, इस तरह उन्होंने एड्रेस किया। तो सीम्स लाइक कि वो शायद अंदर से परेशान भी हैं कि ये ना हो कि कुछ नंबर्स का फ़र्क है वो ख़त्म हो जाए और KP से भी हाथ धोना पड़ जाए। बट डू यू थिंक ये रियलिस्टिक है या गवर्नमेंट ही करना चाह रही है? क्योंकि राना सनाउल्लाह मना कर रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब तैयार हैं। जब अपोजिशन को मौका मिले हुकूमत को गिराने का तो PDM ने गिरा दी। तो अभी तो मखसूस नशिस्तों का हल्फ होना है, जो ज़ाहिर है यकीनी बात है पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे होगी, मुझे तो नहीं लगता स्पीकर करेंगे। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इलेक्शन कराने हैं, और जो वो 8 जजों ने मोहब्बत में अक्सरियती फैसला दिया था 12 जुलाई को, उसमें सुन्नी ताद कौंसिल को उन्होंने कह दिया था कि पार्लिमानी पार्टी नहीं रही, जिसके नतीजे में 35 KP में सुन्नी ताद कौंसिल के अरकान अब आज़ाद हो चुके हैं। अच्छा, ये पहले ही आपस में सियासी तौर पर जूतियों में दाल बट रही है, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। जुनैद अकबर ने तो लंका ही ढा दी है पूरी की पूरी के जनाब मैंने एक जलसा कराया स्वाबी में, तो शराम तरकई और असद कैसर के काम बंद हो गए, मेरे कोई काम नहीं होते, बैरिस्टर गौहर के काम नहीं होते। बाकी वो जो गंडापुर साहब ने कोई 17-18 दफ़ा कहा कि गिरा के दिखाओ, तो वो सिर्फ 2 बातों का जवाब दे दें पहले कि वो 12 ज़िले कैसे क्रॉस कर गए थे और बेगम बुशरा और उमर अयूब को लेके वो कैसे हरीपुर पहुंचे थे। हमें सच बता दें तो ये भी हम सच मान लेंगे, वरना क्या पता आप इजाज़त लेके आए हों, कलमा हक कहने से पहले पूछ के आ गए हों कि जनाब मैंने ये तकरीर करनी है। और ये ज़ाहिर है कि खान साहब की तरफ से उन्हें
ان کے اپنے اوپر ریڈ لائن نظر آ رہی ہیں کہ وہ کہیں عدم اعتماد نہ کرتے ہوئے انہیں کہہ دیں کہ اسٹیپ ڈاؤن کریں یا اپنی پارٹی سے کہہ دیں کہ عدم اعتماد کریں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ 35 اراکین جو کہ اس لیے میں سیاسی طور پہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی کئی دفعہ ووٹ ان کے اپنے بکے ہیں اور ان لوگوں کو پھر ٹکٹ بھی نہیں ملے تھے. عمران خان صاحب ناراض ہوئے تھے سینٹ میں, تبھی وہ آئے بھی تھے سپریم کورٹ میں. وہ بندے عالوی پنچایتی سپریم کورٹ تھی نا, کہ وہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو بلا کے کہتے تھے کہ تم لکھو, کہو کہ میں اوپن بیلٹ سے کراؤں گا سینٹ کا الیکشن, سیکرٹ سے نہیں. تو انہوں نے کہا یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, آپ لکھ کے آرڈر کر دیں, میں جا کے اوپن کرا دوں گا. تو نہیں لکھا انہوں نے. تو ان کو خوف ہے, ان کے لوگ جب بکیں گے اس طرح, آپ سینٹ کے الیکشن دیکھیں گے جب ہوں گے, تو اس کے بعد عدم اعتماد کی طرف راستہ خود بخود کھل جائے گا. جو خفیہ ووٹ دیں گے وہ اوپن بھی بعد میں ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا لینا دینا ہے آپ سے. تو اس وقت یہ جو آج جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت کسی اور سچویشن میں کھڑی ہوگی بات. ٹھیک, یعنی آپ نے کہا کہ یہ بکیں گے. اچھا مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک کوئک بریک لیتے ہیں, اب پھر میں یہیں سے نصر اللہ ملک صاحب سے اور پرچہ صاحب سے بھی سوال کروں گی کہ ویسے ایک جہاز تو تیار ہوا ہے جہانگیر ترین صاحب کا, وہ کس طرف اڑ کے جاتا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا, شاید ان کو پتا ہو, انہیں سے پوچھ لیتے ہیں. اور یہ جو اراکین بکیں گے یہ کہاں سے نکلیں گے, ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. نصر اللہ ملک صاحب, یہ جو لوگ یہاں وہاں چلے جائیں گے, یہ باتیں چل رہی ہیں, یہ کہاں چلے جائیں گے, کیسے چلے جائیں گے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرے گی. پیپلز پارٹی کر بھی رہی ہے کوشش. پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب بہت بڑا مسئلہ ہے. پنجاب میں ان کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے, ان کے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہے. پنجاب میں ان کا ووٹ بینک, سچی بات تو یہ اگر آپ مانیں تو ووٹ بینک پنجاب میں اگر پی ٹی آئی اور نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی کے چند حلقوں میں ووٹ ہے. پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنے کے لیے کچھ لوگ چاہیے اور پیپلز پارٹی کو اپنی تنظیم سازی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی تنظیم کو اتنا اسٹرانگ نہیں کرتی, پھر بلاول صاحب اگر لاہور میں ڈیرے لگاتے ہیں, پنجاب میں آتے ہیں, تو اس سے کم بیک کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وہ کر سکتے ہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو کہ ہے, گورنمنٹ پی ایم ایل این اس میں جو ہے وہ اس کے پاس اسٹیئرنگ ہے, تو لوگ جو اگر جائیں گے یا رابطے کرتے ہیں تو پی ایم ایل این کے ساتھ ہی کرتے ہیں, کیونکہ وفاق اور پنجاب پی ایم ایل این. لیکن وہ سننے میں آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو خود پیپلز پارٹی میں جانے کے خواہش مند ہے, شاید کچھ لوگ. جہانگیر ترین صاحب کا ایک اپنا حلقہ احباب ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس حلقہ احباب کو وہ اٹریکٹ کریں گے, ان سے بات چیت بھی کریں گے, ان کو ساتھ بھی لے جانے کی کوشش کریں. جب وہ پی ٹی آئی میں تھے تب بھی ان کا اپنا ایک گروپ موجود تھا. اب بھی ایون جو ہے وہ سیاسی میدان میں ان کے اپنے رابطے ہیں, ان کو وہ اٹریکٹ کریں گے یا ان کو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس آ جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت میرے خیال میں کمفرٹ لیول پہ چلی گئی ہے. اب اتنی جوڑ توڑ کی بھی ضرورت شاید نہیں پڑے گی, جو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ شاید بہت بڑی جوڑ توڑ کی ضرورت پڑ جائے گی. پی ٹی آئی بہت ویک وکٹ پہ آ گئی ہے. پی ٹی آئی حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. حکومت جو پنجابی میں کہتے ہیں ستہ خیراں, وہ حکومت اس طرف چلی گئی ہے میرے خیال میں. اور جو ایک عوامی دباؤ, واحد دباؤ ہوتے, دو قسم کے پاکستان میں دباؤ ہو سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کی لڑائی ہو جائے, جو ماضی میں ہم نے دیکھا کئی بار ایسا ہوا, تو حکومت مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو میرے خیال میں ایک پیج نہیں بلکہ ستہ خیراں جو آپ نے لفظ استعمال کیا. تو دوسری طرف ہوتا ہے اپوزیشن کا دباؤ. اپوزیشن کا دباؤ یا پارلیمان کے اندر کہ آپ چینج لا سکتے ہیں, اب اعتماد لا سکتے ہیں, وہ آپ کے نمبرز نہیں ہیں, نمبرز بلکہ 2/3 اکثریت پہ حکومت چلے گی. دوسرا معاملہ ہوتا ہے سڑکوں کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ سڑکوں پہ بھی جب بھی حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ملی ہے. اگر آپ کو وہ سپورٹ بھی میسر نہ ہو, پھر آپ سڑکوں پر آنے کی صلاحیت کھو بیٹھیں, بار بار اپنے کارکنوں کو مایوس کریں. پارٹی میں اتنے اختلافات, پی ٹی آئی نے ایک غلطی کی ہر بار لوگوں, اور پی ٹی آئی نے نا اس کو ایک کھیل تماشا بنا دیا تھا سیاست کو. سیاست بڑا سنجیدہ کام ہے, سیاست میں بڑا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. سیاست 2-2-4 کا نام نہیں ہے, سیاست 2-2-5 کا نام بھی ہے, 2-2-3 کا نام بھی ہے. لبرٹی روزانہ پہنچے, کتنے دن لوگ لبرٹی آ سکتے تھے, آپ خود دیکھیے. اس کے بعد لوگ پہلے 3000 سے چلتے چلتے 200 پہ آ گئے. اسی طریقے سے ہر روز آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو 10 محرم کے بعد, میرا نہیں خیال کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایسا عوامی دباؤ ڈال سکے حکومت کے اوپر, حکومت کے لیے مشکلات ہوں. اپنے ان کی اتنے اختلافات ہیں, کے پی کے اندر اختلافات ہیں, کے پی کی حکومت کے اندر اختلافات ہیں, پنجاب کی تنظیم نہ ہونے کے برابر ہے, ختم ہو چکی ہے. so seems like کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ اسٹریٹ پاور بھی لاہور میں جس میں وہ دعوے دار تھے جی کہ لاہور ہمارا ہے, اب شریف فیملی کا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں لاہور میں جب سے عمران خان صاحب جیل گئے, اور وہ نعرہ اتنا, میں نے کہا نا پی ٹی آئی نے بڑی انتہا پسندانہ سیاست کی ہے. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے,
ہم ان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، اگر وہ گرفتار ہوئے تو ہم اینٹ سینٹ بجا دیں گے. کیا ہوا؟ لیکن میں خیر تھوڑا سا اس لیے اختلاف کروں گی کہ ابھی بھی یوتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پسند بھی کرتی ہے. میں آپ کو چھوٹا سا ایک جملہ سنا دوں. میں اطالعہ شاہ بخاری صاحب مرحوم تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رات عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کرتے تھے، فجر کی نماز کے بعد ان کا درس جاری رہتا تھا، اور لوگ واہ شاہ جی واہ کے نعرے لگایا کرتے تھے اور ان کی بات سنا کرتے تھے. ایک دن وہ واپس آئے جیل سے تو خطاب فرما رہے تھے، تو ایسے ان منہ سے کوئی جملہ نکلا، آگے سے پورے مجمع سے آواز گونجی، ہزاروں کے مجمع سے، واہ شاہ جی واہ. تو رک گئے، کہتے بڑے ہی بے حس لوگ ہو، میں ساری رات میرا آواز سن دے ہو کہتے واہ شاہ جی واہ، سرکار پھڑ کے مجھے جیل پہ ہی دیں دیے، کہتے جا شاہ جی جا. جا شاہ جی جا. ٹھیک ہے، بڑا ویسے انٹرسٹنگ یہ کوٹ کیا آپ نے، ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں ہم پراجا صاحب اس کو. لیکن ایک تو زرداری صاحب کی بڑی درینہ خواہش جس پہ ہم تبصرہ کر چکے نصر اللہ ملک صاحب، پنجاب میں کلا مضبوط کرنے کی، اور دوسری یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی قیادت اتنی زیادہ کمزور ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب کی بار بھی 10 محرم کے بعد لوگ نہیں نکلیں گے بالخصوص پنجاب سے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک کہ پہلے جب یہ تحریک خود خان صاحب بھی لے کے آئے، پھر اکتوبر والی ہوئی، پھر 26 نومبر والی ہوئی، کتنا ہمیں پنجاب نظر آئے نہ ہونے کے برابر. یعنی جب وہ یہ کہیں کہ جی وہ انہوں نے راستے بند کر دیے ہیں، انہوں نے آگے سے پکڑ دکڑ شروع کر دیا. بھائی تحریکوں میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ خالی راستے بند ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہے، آپ پکڑ دکڑ سے ڈر کے نہیں آ رہے، تو پھر کون سی تحریک؟ زیادہ پہلے نہیں تحریک چل سکی تو اب کہاں سے لوگ نکلیں گے؟ اور خاص طور پر پنجاب میں کون نکالے؟ یعنی جو پنجاب پی ٹی آئی کے صدر ہیں وہ پتہ نہیں کدھر ہیں. وہ ایک دفعہ ادھر اسلام آباد میں اپیئر ہوئے تھے اور پھر پتہ چلا وہ پشاور چلے گئے. خود جنہیں خان صاحب نے پی ٹی آئی کا مرکزی صدر بنایا ہوا ہے وہ بھی پنجاب سے، چودھری پرویز الہی صاحب، وہ کدھر ہیں وہ پتہ نہیں. اچھا، اب دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ ایک تو تحریک کی بات کر دی، لیکن کل جو خط سامنے آیا، پرسوں آیا، عامر الیاس رانا صاحب بیٹھے ہیں، میں نے تو انہی کے ہینڈل پہ دیکھا، ایکس میسج پہ. اس خط کے بعد تحریک کی کیا گنجائش رہے؟ اور پھر کل تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس طرح کے وہاں باتیں کی گئیں، سب نے کہا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، سیاسی سطح پہ ہونے چاہیے. اور جو پہلے ہارڈ لائنر سمجھے جاتے تھے، مثلاً دتاج گل صاحبہ، اگر واقعی جو ذرائع سے خبر چلی انہوں نے یہی کہا ہے تو پھر کہاں سے تحریک چلے گی؟ علی محمد خان صاحب تو خیر پہلے ہی ماڈریٹ ایلیمنٹس میں آتے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات، خود بیرسٹر گوہر خان نے بھی یہی باتیں کی. لیکن جو علی امین خان گنڈا پور نے باتیں کی، رانا صاحب ایک حوالہ تو دے گئے 12 ضلعوں کا، لیکن کل جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اداروں والے دیکھ لیں آگے میری حکومت کیسے گرتی ہے. یعنی جب آپ للکارتے ہیں تو کیا آپ اشتعال دلانا چاہ رہے ہیں؟ نمبر 1. نہیں، لیکن یہ اسٹریٹجی کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے. یا دوسرا سوال یہ ہے کہ اٹ مینس کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، کیونکہ 2010 سے 2020 تک یا 18 تک جو سلیبس تھا کہ دوسری پارٹیوں سے بندے نکال کے ان کو دوپٹے پہنا کر پی ٹی آئی میں شامل کرنا تھا، تو کیا وہ سلیبس اب بدل گیا ہے؟ سلیبس تو ایک ہی رہتا ہے. اب کیوں نہیں لوگ جا سکتے جبکہ سپریم کورٹ کی یعنی آئین کی قدغنی نہیں رہی، اینٹی ڈیفیکشن لا کلاز اب نہیں لگ سکتے. اب وہ جو جسٹس بندیال صاحب کا فیصلہ تھا جس کی ابھی بھی گونج ہے پنجاب میں، وہ فیصلہ اپلائی نہیں ہو سکتا کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل کا پی ٹی آئی پارٹی بھی رہی، ہر بندہ آزاد ہو گیا. اور چودھری عثمان صاحب تو سب سے پہلے اڑنے والوں میں شامل تھے، سائیوال والے، حالانکہ کسی زمانے انہوں نے وہ، میں نے ویڈیو دیکھی تھی، قرآن اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ میں کبھی نہیں چھوڑوں، لیکن سب سے پہلے وہ گئے. اور کتنے جا رہے ہیں؟ ملک صاحب جو پنجاب کے قلعے کی بات کر رہے ہیں، کچھ ہم بھی یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں کہ فلاں فلاں جا رہا ہے، 40 ہیں، 45 ہیں، 50 ہیں، یا میں بھی اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں. لیکن جب یہ پر شروع ہو جاتا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، جو ہم نے 90 میں دیکھا، جنرل پرویز مشرف جب کاف لیگ بنا رہے تھے یا پھر جب پی ٹی آئی بنائی جا رہی تھی، ہاں، تو ہم یہ دیکھتے رہے کہ جب اس پر شروع ہوتا ہے
یعنی پہلے وہ کاف لیگ میں جو جانے والے تھے پہلے وہ کہتے تھے ہم خیال گروپ ہے یا آزاد خیال گروپ ہے، اور وہ اچانک پتہ چلا کہ نہیں، وہ آزاد خیال یا ہم خیال گروپ کی بجائے باقاعدہ سیاسی جماعت بن گئی۔ اگر وہ پہلے ہوتے رہے، بندے تو وہی ہیں، خاندان تو وہی ہیں، کون سا نیا اوپر سے آسمان سے آئے؟ اگر وہ پہلے تبدیل ہو سکتے ہیں، مثلا کچھ لوگوں کو دیکھ لیں، وہ کبھی کاف میں تھے، کبھی نون میں تھے، پھر کاف سے نکل کے پھر نون میں آئے، پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے، تو ایسے ہیں لوگ۔ اگر سلیبس پہلے وہی تھا تو آج کیسے سلیبس چینج ہو گیا؟ لہذا آنے والے دن جو ہے نا وہ آپ کے سوال کو زیادہ وضاحت کے ساتھ ایک منظرنامہ بنائیں گے، ہم جب اس پر سنتے ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ ایگزیکٹلی، لیکن چلے میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیفور کمنگ ٹو عامر ریاض خان صاحب، پرچہ صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ملک احمد خان صاحب، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے 26 اراکین کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھیج دی ہے، شور شرابہ توڑ پھوڑ مریم نواز کی تقریر کے دوران۔ پھر کے پی میں اگر 9 مئی پڑ جاتا ہے تو اگر کچھ لوگ نکال لیے جاتے ہیں وہاں سے، کیسز کی زد میں آتے ہیں، تو وہ بھی پھر بڑی ویک پوزیشن پہ آلریڈی موجود ہیں، گرنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک اور چیز ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس جب میجورٹی آ گئی ہے 2/3 تو کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں۔ 27ویں ترمیم کی بھی کوئی باتیں سن رہے ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا بتائیے گا عامر ریاض رانا صاحب بھی اور آپ بھی، کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، کلیئر کر دیں کہ شاید کوئی لمبا پلان ہے پارلیمنٹ کو رن کرنے کا۔ اگر 26 ترامیم آ گئی ہیں پہلے سے، یعنی ایک آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، پھر 8ویں آئی، پھر اس کے بعد 13ویں آ رہی تھی، پھر اس کے بعد 17ویں ترمیم آئی، پھر 18ویں ترمیم آئی، پھر 26ویں آ گئی، تو 27ویں کو کون روک سکتا؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ پارلیمان آئین کے دیے ہوئے پروسیجرز کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق، وہ کیا ہے کہ ہر ایوان یعنی قومی اسمبلی بھی 2/3 سے پاس کرے گی اور پھر سینٹ بھی 2/3 سے پاس کرے گی۔ کیا موجودہ پولیٹیکل ڈسپینسیشن کے پاس 2/3 ہے؟ وہ تو آ گئی، وہ تو اس مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد آ گئی۔ آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنا پارلیمان کا مکمل اختیار ہے۔ آرٹیکل 239 پڑھ لیں، اس کی کلاس 5 اور 6، کریکٹ۔ اس میں تو یہ بھی ہے کلاس 5 میں کہ ترمیم کو کسی کورٹ میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آج تک کسی عدالت نے آئین کی کسی امینڈمنٹ کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا۔ ایک ترمیم واپس کر دی گئی تھی ود دی سجیشن کہ آپ اس کو امینڈ کرنا چاہیں تو کر دیں، خیر پارلیمان میں وہ کر دیں۔ اب دوسری بات ہے کہ پارلیمنٹ کا جو 10 سال کا ایکسٹینڈ کرنا ہے، میرا خیال ہے میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ وینچر کیا جائے۔ جب بہت سارے اور آپشن موجود ہیں تو پھر خواہ کا ایک لینا اپنے ذمہ، بلکہ پہلے تو تھا کہ 4 سال کی کر دی جائے۔ خود موجودہ پارلیمان کے کچھ ارکان یہ کہتے رہے کہ 4 سال پارلیمنٹ کی مدت کر دی جائے۔ 5 سال ایک متفقہ آئین میں درج ہے، اور دنیا کی جو پارلیمان کی جو پریکٹسز ہیں وہ بھی 5 سال ہیں۔ میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ 5 سال کی جائے گی، لیکن 2/3 میجورٹی ہے، اگر پارلیمان کرنا چاہے تو اس کے پاس مکمل اختیار ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ 10 سال مدت کی جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ تو آپ کی رائے ہو گئی، لیکن ہم دیکھنا یہ کہ کیا کرتی ہے حکومت۔ ایک بریک لیتے ہیں کوئکلی، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ لیکن اگر یہ 10 سال کی تجویز زیر غور ہے تو یہ میرے لیے حیران کن بات ہے۔ عامر ریاض رانا صاحب، پراچہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے تھرو کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ 10 سال کے لیے پارلیمنٹ کی جو ڈیوریشن ہے اس کو بڑھایا جائے۔ آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ جن کی چڑیا سٹھیا گئی ہے وہ 10 سال کہہ رہے ہیں، مجھے تو کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا اس قسم کا پاگل پن کا کہ آپ کو ضرورت ہے، ابھی دوسرا سال شروع ہے اور آپ 10 سال کی بات کر رہے ہیں۔ 6 سال بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرے 27ویں ترمیم میرے حساب میں ابھی تو دور ہے، ابھی تو 2/3 اکثریت بھی دور ہے۔ جب سینٹ کے الیکشن کے پی میں ہو جائیں گے اس کے بعد ہوگی، اور جب گورنمنٹ کو ضرورت ہوگی کر لے گی۔ لیکن جن لوگوں کے حوالے سے 27ویں ترمیم کا نام لیا جاتا ہے، یعنی ملکی اسٹیبلشمنٹ کا، ان کا رخ آپ نے دیکھا کہ ایئر چیف امریکہ میں تھے، پھر واپس آ گئے، فیلڈ مارشل وہاں گئے تھے، واپس آ گئے۔ آج محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم اور وردی کا کمال تھا ایران اسرائیل جنگ سیز فائر میں۔ تو ترجیحات جو ہیں نا ملک چلانے والوں کی اس وقت پاکستان کی بقا کی، سیکیورٹی کی، اقتصادی بقا کی ہیں،
وہ جو ہے نا ان کے نزدیک تو یہ بحث ہی فضول ہے کہ آپ عمران خان کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، کہ جو کہ ارریلیونٹ ہو چکے میں ہیں، کہ ان کی اپنی پارٹی اب ان کے بارے میں یہ باغیانہ رویے پہ آ گیا ہے، سینئر وائس چیئرمین وغیرہ کہ جی تضحیک آمیز بیان بھی نہیں دینے اور بات چیت شروع کریں۔ یہ سیدھا سیدھا صاحب مطلب ایک بیان ہے عمران خان کے لیے کہ جناب ہمیں تو وہاں ڈال دیا، خود مزے کر رہے ہیں، آپ کو تو ساری کورٹ کی طرف سے فیسلٹیز موجود ہیں اور ہم خراب ہو گئے ہیں۔ پنجاب نے تو جواب دے دیا نا کہ ہم تو پڑھے ہیں، شاہ محمود قریشی نے چند مہینے پہلے کہا تھا کوئی ہمیں بھی آ کے مل لیا کرو یار، ہم بھی کہہ دیے ہیں سیاسی۔ تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا اس میں پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ متحرک ہونا چاہیے بجائے پریشر ڈالنے کے۔ یہ تحریک وحریک جب چلے گی تو میں اور آپ ڈسکس کر لیں گے کہ جب وہ لیڈرز سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان نے کہا ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں کرنی چاہیے، تو جو گورنمنٹ کے کام ہے نا ذمے، سچی بات ہے جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے انہوں نے زیادتی کی ہے، انہیں اپنے اوپر برڈن لینا چاہیے تھا۔ وہ چونکہ عالمی منڈی میں تو جنگ سے پہلے سے بھی پرانے ریٹ نیچے چلے گئے ہیں، تو آپ اس میں بیلنس بھی کر سکتے تھے بتا کے۔ آپ نے جو ہمیں چورن دیا تھا کہ میں بلوچستان کی سڑک بنا رہا ہوں، وہ ذرا بتا دیں وہ پیسے کہاں گئے، آپ لوگوں کو لوٹاتے ہیں واپس۔ کسی نے گھڑی بیچ کے بنی گالا کی بنا لی، کوئی بلوچستان کی بنا رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بنانے دیں۔ نہیں دیکھیں نا، مطلب بات یہ ہے کہ آپ ہمیں بیوقوف نہ بنائیں، آپ سیریس بات کریں کہ اگر آپ کے پاس اپوزیشن کا چیلنج نہیں ہے تو عام آدمی کے مسائل کا چیلنج ہے، وہ آپ کو پورا کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جنگ لڑیں، آپ جنگ جیتے اور اس کے بعد لوگوں کے لیے کام کریں۔ یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی کہانیاں سنانے کے بجائے عملی طور پہ کام کرے۔ یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ آپ ہمیں جذباتی گفتگو مت سنائیں، آپ ہمیں عملی طور پہ اب کر کے دکھائیں۔ یہ آپ کے اوپر آ چکا ہوا ہے ماشاءاللہ، ہم نے سب نے، پورے میڈیا نے، پورے پاکستان نے، دنیا نے ڈنکا بجا لیا کہ پاکستان جنگ جیت چکا ہے، جیت گئے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ خبر دے کے نا بندہ بڑا جرنلسٹ خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑی خبر دی، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ کوئی اور دے گا تو آپ کیا کریں گے، اگلی خبر کی فکر کریں۔ تو آپ جنگ جیت گئے، آپ نے جنگ کی تیاری کی ہوئی تھی ماشاءاللہ ہماری فورسز نے، اب آپ پاکستانی عوام کے لیے تیاری کریں، ان کے اوپر بم نہ گرائیں جو مہنگائی کے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر کا اصل چیلنج ہونا چاہیے، یہاں پہ سرمایہ کاری میچور ہونی چاہیے، اور جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، جیسے آج خواجہ آصف گلے پڑے ہوئے ہیں اسپیکر کے کہ جی وہ تنخواہوں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے، کیسے بڑھا لی۔ ایکچوئل ایشو بھی یہی ہے کہ جناب کیوں اسپیکر صاحب پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ فیصلہ کریں، نہیں آپ لکھ دیں کہ مجھے وفاقی وزیر کے برابر ہی تنخواہ چاہیے۔ میں بڑا مانوں گا، یا صادق صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، یوسف رضا گیلانی، ان کو چاہیے لکھ کے بھیج دیں کہ آپ نے کیوں بڑھائی ہے، پھر وہ نام بھی آ جائے گا جس نے فون کر کے یہ تنخواہیں بڑھوائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کب تک لوگوں کو ذرائع سے خبریں چلوا کے بیوقوف بنائیں گے۔ اب آپ کو آپٹکس کی بجائے سیدھے عملی طور پہ آنا چاہیے۔ ٹھیک، چلو یہ ویسے بڑی اچھی بات کی ہے کہ عوام کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ عوام کے لیے پچھلے 5 سالوں سے، بلکہ 2018 کے بعد سے اگر آپ نظر دوڑائیں سیاسی منظرنامے پہ تو کچھ ہے نہیں خاص، عوام کے لیے تو کچھ تھا ہی نہیں اور ہے ہی نہیں۔ بٹ اگین تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، ایک اور بھی ٹاپک ہے جو میں چاہوں گی دونوں سے رائے اس پہ لوں، لیکن چونکہ ہم 27ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، بالکل عوامی نہیں ہے، ہم تینوں جانتے ہیں پہ بیٹھے ہوئے۔ 26ویں آئینی ترمیم بالکل عوامی نہیں تھی۔ یہ گورنمنٹ سٹے کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے یا خوش کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں میں رانا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، فوری طور پہ تو کچھ 27ویں ترمیم نہیں آ رہی ہے، نہیں آ نہیں رہی، نہ کچھ، لیکن ضروری ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ضروری ہے۔ میری گزارش ہے کچھ ایسی چیزیں چھوٹی موٹی ہوں گی جن کے لیے سوچ بچار ہو رہی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ کوئی فوری طور پہ کوئی 10 سال کا ماڈل آ رہا ہے یا 6 سال کا ماڈل آ رہا ہے، میرا نہیں خیال۔ آپ سمجھتے ہیں اگر یہ ایسا، مطلب ابھی تو ہم قیاس ہی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں اس 6 سال یا 10 سال یا 5 سال سے ہٹ کے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ گورننس کا ماڈل بہت سیدھا ہو چکا ہے، جس کا ہم ذکر بھی کر رہے تھے، رانا صاحب بھی دکھ کا اظہار کر رہے تھے عوامی مسائل کا، وہ اتنا بہت سیدھا ہو چکا ہے کہ اس بہت سیدھا ماڈل سے آپ خیر کی توقع بہت کم رکھتے ہیں۔ یہ پیٹرولیم مصنوعات ہوں یا باقی چیزیں ہوں، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، دیکھیں عام آدمی جاتا ہے کسی سرکاری دفتر میں، اسے جس بابو سے واسطہ پڑتا ہے وہ بابو اتنا پیتھیٹک، اتنا ظالم ہو چکا ہے، اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو اس کے پاس سائل آیا ہے اس کے لیے اس کو پبلک سرونٹ بنایا گیا کرنا چاہیے۔ ہاں، اور یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ اتنی بڑی ایک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس بیماری سے جب تک وہ تھوڑی بہت جان نہیں چھڑائیں گے، 100% تو یہ ہو نہیں سکتا، اس وقت تک آپ اپنی گورننس کو بھی بہتر نہیں کریں۔ وہ ہے خوشامد کا کلچر۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، میں وہی آپ سے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوں، پرائم منسٹر کوئی اور ہو، جو ارد گرد کے خوشامدی ٹولہ اتنی خوشامد کرتا ہے کہ سر آپ نے دیکھے کمال کر دیا،
सर आपने तो जो है वो खाद की कीमत जो है उस पर नज़रसानी करके तबाही कर दी सर पूरे मुल्क के किसान आपको दुआएं दे रहे हैं विदाउट नोइंग कि इस वक्त किसानों की सूरत हाल क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपके पास कंसल्टेंट कोई नहीं है, आपके पास टेक्नोक्रेट्स कोई नहीं है। एक सरकारी बाबू जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे के आता है वो पूरी हुकूमत को नचा रहा होता है। आप मुझे बताइए, पुलिस भर्ती हो, सरकारी इदारों में महकमों में भर्ती हो, मैं अभी आपको बताऊं हाई कोर्ट में एक चपरासी की सीट पे हज़ारों उम्मीदवार थे और यकीन माने कि एक बच्चा बेचारा जो मास्टर का स्टूडेंट है उसने मुझे कहा जी कि वहाँ कोई गुंजाइश निकल आए उसे। अब मैं ये नहीं कहता इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन उसको जो लोग बताने वाले थे बता रहे थे कि भाई पैसे दे के भर्ती हो जा। आप अंदाज़ा करें, और ये रियलिटी है। आप मुझे अंदाज़ा करें कि जहाँ पे अदालतों में तारीख लेने के लिए आपको जैसे आप कुर्सी पे बुराजमान होते हैं, आप सामने लीडर को पैसे देते हैं, वो देख रहे होते हैं कि ये तारीख लेने के लिए पैसे दे रहा है। जहाँ आम आदमी को हर वक्त रिश्वत का सामना हो, हर वक्त जुल्म का सामना हो और ये सारा सरकारी मशीनरी के हाथों हो रहा हो, वहाँ आप कितनी इस्लाह कर सकते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब CM हैं, 4 को फ़ोन करेंगी, DC से पूछेंगी, DC चलाने वाला है पूरा डिस्ट्रिक्ट, उसने जो नीचे निज़ाम बना दिया हुआ है जलसे का खाना पटवारी देगा, वहाँ के जनाब खाना की गोश्त कहाँ से आएगा, ये पूरा एक करप्शन का एक ऐसा सर्कल बन चुका है जिसमें से आप निकल नहीं पाते। करेक्ट। मैं आपको कुछ महकमों की मिसालें दे सकता हूँ जहाँ टेंडर्स होते हैं, वहाँ के अफसरान टेंडर्स के फॉर्म नहीं देते, एक बंदे को दे दिया भाई इसको दे दो, बाकी लोग मिन्नतें करते हैं कि सर हम टेंडर में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो चलो भाग जाओ। और कभी कभी तो टेंडर में लिस्ट आउट भी कर दिया जाता है, नहीं चलो भाग जाओ, उसको टेंडर्स देने को तैयार नहीं। तो और वो अफसरान बैठे होते हैं, वो कहीं ना कहीं चले वो फ़ोन सिफारिश भी करवा लेते हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरे मुल्क के निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने जो इस मुल्क की तबाही की है किसी और इदारे ने नहीं की, लेकिन हमारी उस तरफ सोच ही नहीं जाती, हमारा वो टारगेट ही नहीं है। ये बाबुओं का मुल्क है, सच्ची बात है, इन बाबुओं ने तबाह बर्बाद कर दिया। वजह ये है कि हमारे सियासतदान बड़े सियासतदान वीक हैं, साथ हमदर्दी भी है, वीक तो है लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर भी है ना। सियासतदानों का डिपेंडेंसी इनके ऊपर होती है, हुकूमत चलानी इन्हीं से, मशीनरी तो यही है ना जी। exactly. आपके पास HR का इतना बड़ा फुकदान है, आप यकीन करें, मैं कहता हूँ सियासतदानों की बड़ी गलती ये है कि इन बाबुओं को आपने, आप देखती है ना असिस्टेंट कमिश्नर काली ऐनक लगा के पैंट कोट टाई पहन के 2700 cc गाड़ी में AC लाहौर के अंदर ऐसे गाड़ी से बाहर निकलते अक्षय कुमार निकल रहा होता है। यानी सारे ये टिकटॉकर्स, ये फिल्में बनाने वाले, वीडियोस बनाने वाले आपने सरकारी अफसरान बना के बिठा दिए, इनकी रौनक इतनी ज़्यादा है कि इनके दफातर में कोई दाखिल नहीं हो सकता। कोई ऐसी हुकूमत, पॉलिटिकल हुकूमत जब तक इनको लगाम नहीं डालेगी, अब उल्टे लटक जाएं, आम आदमी के मसाइल हल। चले हैंड्स प्रूव्ड हुआ कि कोई भी वो होगी तो वो हमारे अवाम के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो सिर्फ अपने खातों के लिए। अच्छा, मैं लास्ट पे एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी, चूँकि आज इस वीक का मेरा ही आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद हम देखेंगे कि मुहर्रम उल हराम भी करीब है और ज़ाहिर है कि मुहर्रम एक ऐसा सोग का दिन है, आशूरा जो गुजारते हैं, और गम है, गम हुसैन है, लेकिन हमने तो सिर्फ किताबों में आमिर रासलाना साहब पढ़ा है, समझा है और दिल में महसूस किया है, बट हाजिर अभी दौर में एक और भी क़यामत बरपा है, वो है गाज़ा में, फ़लस्तीन में। उसके ऊपर बात करते हुए शायद बहुत लोगों की ज़बानें जलती भी होंगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके उस पर बात कर ली जाए, क्योंकि बिल आखिर क़यामत के दिन सब ने अपने अपने हिस्से का हिसाब देना है और शायद हमसे भी ये सवाल कर लिया जाए। ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया जा रहा है इसे, इन बिटवीन दी मिडल ईस्ट एंड इसराइल, और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि इसका अफाम तफहीम से मसला ऐसे ही हल होगा कि अरब दुनिया बैठे इसराइल के साथ बातचीत करे और गज़ा के इशू को रिजॉल्व कर लिया जाए। बट वो कैसे रिजॉल्व होगा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप इसका कोई मुस्तकिल हल देखते हैं, और बीइंग अ पाकिस्तानी कुछ हो सकता है? देखिए, मैं फरवा इससे पहले जो मलिक साहब बात कर रहे थे ना, थोड़ा सा इख्तिलाफ हद अदब में रहते हुए करूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने, आप मरीम नवाज शरीफ को क्रेडिट दें, जाहिद जमान चीफ सेक्रेटरी को क्रेडिट दें कि पंजाब में टेंडरिंग शुरू हुई है और टोटल सिस्टम कोलैप्स हो गया। वो जो 2 नंबरी का था तबाह हो गया है, रेट्स डाउन हो गए हैं पिछले 1 साल से। यानी हमेशा होता था कि जी आपने एक ठेका दिया है तो आप इतने % ऊपर जा सकते हैं, यानी सरकारी रेट की बात, रिश्वत की बात नहीं कर रहा कि जी ये, लेकिन उन्होंने ड्रास्टिकली नीचे गिरा दिया है। वो जो मैकेनिज्म बना हुआ था ना ठेकेदार और ब्यूरोक्रेसी का, वो टूट गया। ये बिल्कुल आप चेक कर लें, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ इस बात को कि वो बिल्कुल उन्होंने चेंज किया, और ये मरकज़ में भी होना चाहिए और बाकी सूबों में भी होना चाहिए कि बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गया ये मामला, पहली बात। दूसरी,
دیکھیں ہم نا ہمارے دل میں اسلام کا اور وہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں، مرد عورتیں ہو رہی ہیں غزہ میں، بہت دل میں ہمارے غم ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے ان بہن بھائیوں پہ، بچوں پہ، بزرگوں پہ ایک آفت ہے جو اسرائیل نے بربریت کی ہے، اور اس کے اوپر پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم تھوڑے سے ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہم یہاں سے ہمیں کبھی جہاد کشمیر پہ لے جاتے تھے، کبھی ہمیں جہاد افغانستان میں لے جاتے ہیں، کبھی ہم مطلب جو برطانیہ کے زیر اثر دوسری جنگ عظیم تھی ہم اس کے بھی سپاہی تھے. یہاں پہ ایک عجیب و غریب کلچر ہے کہ جو اردن نہیں بولتا، اسرائیل وہاں پہ مصر نہیں بولتا، سعودی عرب بیٹھا ہوا ہے وہ بھی زبانی کلامی کر رہا ہے سارا کچھ. ہم تو یہاں سے غذائی امدادی سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دنیا کو حل نکالنا چاہیے نا. آخر یہ کب تک ظلم چلے گا؟ یہ ظلم کرتے کرتے انہوں نے شام میں چینج کر دیا سارا کام، یہ تو ایران میں تو رک گیا. لیکن کیا کبھی کسی نے، میں تو مسلسل حماس کے اوپر کویسچن کرتا ہوں کہ جب آپ کوئی اٹیک کرتے ہیں تو آپ جواب تیار کرتے ہیں نا کہ جواب میں کیا ہوگا. تو حماس نے ایک اٹیک کیا اور جواب میں بیچارے یہ غزہ کے لوگوں کو چھوڑ دیا سامنے قربانی کا بکرا بنا کے. کیوں کیا جی؟ کس کے کہنے پہ کیا آپ نے؟ آپ کے پاس کیا پلان تھا؟ وہ بہت سارے لوگ آ جائیں گے کہ جی آپ کو نہیں پتا وہاں پہ ظلم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ ایڈجسٹ تھے تو وہ ایڈجسٹ کرنے والا ملک کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہ لوگ کہاں پہ ہیں حماس کے؟ مروا دیا سارے لوگوں کو آپ لوگوں نے کیسا حملہ کر کے. اگر کوئی بھی بات چیت ہوتی ہے ہو کہ ایک آزاد فلسطین کی صورت میں کوئی راستہ بننا چاہیے، ان لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلے میں یہی سوال نصر ملک صاحب سے کروں گی، کیونکہ ٹرمپ کے جو انوائے ہیں ٹو مڈل ایسٹ اسٹیون وٹکاف، وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے عرب ممالک ایکسیپٹ کرنے والے ہیں اسرائیل کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اندر کھاتے وہ کیا کہتے ہیں، میں بولتی ہوں یہ اچھا نہیں لگے گا، پنجابی میں کہتے ہیں رلی ہوئی ہے، اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ بولتے ہوئے، لیکن ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مسئلہ یہ ہے کہ آپ امت مسلمہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس نے کیا کیا ہے؟ پچھلے 200-300 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. جاوید غامدی صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ پچھلے 500-700 سال کے دوران جتنی بھی اسلامی تحریکیں اٹھیں بندوق کے زور پہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی. اس لیے کہ ہم علم سے دور ہوتے چلے گئے، ہم ٹیکنالوجی سے دور چلے گئے، ہم ترقی کے سفر سے بہت پیچھے رہ گئے، ہم اختلافات کا شکار ہوتے چلے گئے، ہم شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، صوفیزم، کئی گروہوں کا ہم شکار ہوتے چلے گئے. اور جس کی بنیاد پہ جو ویسٹ تھا جہاں وہ طاقت پکڑتے چلے گئے انہوں نے تعلیم کے میدان میں. اب میں ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتا، اب ایسے ایسے ممالک جہاں تیل کی فراوانی ہے، جہاں پیسہ ہے، دولت ہے، اب جا کے یونیورسٹیاں دیکھیں وہاں سے کس کی بنتی ہیں. امریکن یونیورسٹی بنتی ہے، مڈل سیکس بنتی ہے، لیڈز یونیورسٹی بنتی ہے. آپ نام لے لیں، سب کو پتہ. میں عرض آپ سے کروں کہ یہ آپ کے پاس اگر دولت آ گئی تھی تو آپ کم از کم تعلیم کے میدان میں میں اور آپ سوچتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے جناب فلاں جگہ جا کے پڑھیں گے. وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ یونیورسٹی ویسٹ کی یونیورسٹی ہے، یہ لندن کی یونیورسٹی ہے، یہ امریکن یونیورسٹی ہے، یہ کینیڈین یونیورسٹی ہے. تو میرے خیال میں اب ہماری حالت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے، وہ بھی میں اگین جاوید غامدی صاحب کا ایک جملہ کوٹ کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے مرض کی صحیح تشخیص نہیں کریں گے اس وقت تک علاج نہیں ہو سکے گا. ہم نے مرض کی تشخیص نہیں کی، ہم نعروں میں لگے رہے. رانا صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے نعرے مار سکتے ہیں. کسی نے کبھی جائزہ نہیں لیا کہ دنیا میں جو پراکسی وارز، میں بلکہ ایک جگہ پہ مجھے ایسے خطاب کا موقع ملا تو وہ سارے جن لوگوں نے مجھے موضوع کیا تھا وہ ناراض ہو گئے میری اس بات پہ کہ میں نے کہا کہ ہم فلسطینی بچوں کو بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں اور بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ غلیل لے کے ایک بچہ فلسطینی ٹینکوں کے سامنے کھڑا ہے، اور بدبختوں تم اسے غلیل دے کے ٹینکوں سے لڑانا چاہتے ہو. یعنی بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کو ٹینک دیا ہے یا ان کے پاس بھی ٹینک ہے، ٹینک کا ٹینک سے مقابلہ ہوگا. آپ کہتے ہیں غلیل سے بچہ ٹینک کے ساتھ لڑے گا، یعنی آپ ان کو مروا رہے ہیں اور آپ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارے پاس غلیل ہے. کیا خوب کہا ہے نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سبھی گھر لپیٹ میں، یہاں پر صرف اپنا مکان تھوڑی. تو میرے خیال میں جب تک ہمیں خود ہم طاقتور نہیں ہوں گے، اس لیے جو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں رانا صاحب کہ میں اس بات کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں، بھئی اپنے پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کریں. جس بیس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کا مورچہ ہی مضبوط نہ ہو، اس مورچے کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں. پاکستان مضبوط ہوگا تو پھر کوئی سٹانس بھی لینے کے قابل ہوں گے. بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب آپ کا بھی، عامر ریاض رانا صاحب آپ کا بھی. اور آخر میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ کہ یہ کہ ہماری حیثیت ان کوفیوں کی طرح ہے جو صرف دیکھ رہے ہیں اور تماشا لگا ہوا ہے اور ہم بس ایک عرصے سے دیکھ ہی رہے ہیں. یقین کیجئے کہ جب ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے قیامت کے دن بہت سارے حساب میں سے شاید ہمیں
फ़लस्तीनियों का भी हिसाब देना पड़ेगा कि हम कहाँ थे और हमने अपना फ़र्ज़ क्यों नहीं अदा किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।